अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। 92 न्यूज़ के देखने वालों को, अपने तमाम व्यूअर्स को एक मरतबा फिर से ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है। आरिफ निज़ामी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ईद का दूसरा दिन आपको भी मुबारक हो। और निज़ामी साहब के साथ साथ साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, आपका भी शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। होपफुली आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज के प्रोग्राम में कुछ हम बात करेंगे। ये ईद पाकिस्तानी सादगी के साथ मना रहे हैं और इस सादगी के पीछे जो वजह है वो कश्मीर है। कश्मीर का जिक्र भी आज के प्रोग्राम में होगा। इसके अलावा कुछ कराची की बात भी करेंगे और कुछ दीगर मामलात पे भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, 9 रोज़ से कर्फ्यू नाफिज है। मामलात, ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी हक़ाइक़ बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, उनका रीसेंट एक बयान आया। कहते हैं कि बजाय इसके कि मोदी को बेनकाब किया जाए, इस मौके पे हम ज़ाती रंजिशों में हैं और हुकूमत इंतकाम पे लगी हुई है। क्या कहेंगे? उनका गिला एक तो इस बात का कि उनकी फूफी जान फरियाल तारबुल को रात को कि वो ईद भी ना हस्पताल में गुनाह के जेल भेजा गया, थोड़ी सी उनको ये बात की स्टेटिस्टिक लगी। फिर उनका कहना था कि जरदारी साहब को, उनके वालिद साहब को, आज़म जरदारी साहब को ईद की नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त दी गई, इसके बावजूद के मांगी गई थी, जो कि डेथ सेल में प्रिजनर्स को होती है। तो एक तो उनकी बिटरनेस है, लेकिन दूसरी तरफ ये अच्छा सॉलिडारिटी थी कि शाह महमूद कुरैशी और उन्होंने इकट्ठी मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के साथ नमाज ईद पढ़ी, सिम्बॉलिकली स्पीकिंग। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई थोड़ा सा मायूसी वाला बयान दिया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर के मामले में जो इस्लामी ममालिक जो है उनका इतना बराह रास्त सामने दिया, इनके अपने कारोबारी मफादात हैं। फिर ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो अरकान है, इन पे सब पे लड़ाया नहीं किया जा सकता और बड़ा अपहिल टास्क है और पाकिस्तानी कौम को रियलिस्टिक होना चाहिए। बातें तो बड़ी ठीक थी शायद, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद में नहीं करनी चाहिए थी, कि उनको अपनी कैबिनेट मीटिंग में करनी चाहिए थी। अपने प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए था कि हमारी क्या एफर्ट कितनी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए और उसमें क्या रियलिज़म होना चाहिए। मेरा तो खैर एक बतौर सहाफ़ी व्यू है। नजमुद्दीन शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप इस कुरैशी साहब के इस बयान को किस तरह व्यू करते हैं? देखिए, अभी हमें ये देखना है, आपने मुसलमान ममालिक का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि कश्मीर में गए शाह महमूद कुरैशी साहब और उन्होंने जो बयान दिया वो उस नौइयत का नहीं था जिससे आपकी उम्मीदें बढ़ें। लेकिन पहले तो हमें ये देखना है कि कश्मीर में हुआ क्या, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ क्या। और वहाँ तो ये नज़र आता है कि मुसलमानों पे जो उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है उसमें कोई कमी नहीं आई। जामे मस्जिद को खुलने नहीं दिया, जो वहाँ के लीडर्स थे उन सबको अकेले अकेले मस्जिदों में जाने की इजाज़त दी। सेक्शन 144 को जारी रखा और कहीं पे भी उन्होंने ये वाजे कर दिया कि कहीं पे भी कोई गैदरिंग जो कि 144 सेक्शन 144 के खिलाफ होगी वो हम होने नहीं देंगे। यानी इससे वाजे ये होता था कि उनकी जो खदशात हैं कि कश्मीर में जो गुस्सा है, कश्मीर में जो जिन पे कश्मीरियों पे जो जुल्म ढाया गया है और जो उनकी टोटल डिसइल्यूजनमेंट हो गई है वो अभी दूर नहीं हुई और इसमें कोई कमी नहीं आई जो मजम्मत कश्मीरी करने को तैयार है। बहुत सारे वाक़यात हुए स्टोन पेल्टिंग के और बीबीसी की रिपोर्ट भी खासी डैमिंग थी कि क्या क्या वहाँ पे हुआ जिसको हिंदुस्तानी हुकूमत डिनाई करती रही। लेकिन ये तो टेलीविज़न पे उन्होंने दिखाए कि क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं। तो वहाँ सूरत हाल बुरी है और मुझे डर है कि आगे चल के बदतर होगी, क्योंकि अब कश्मीरियों के लिए कुछ रहा नहीं। न वो कश्मीर को अपना कश्मीर समझ सकते हैं और हिंदुस्तानियों ने वाजे कर दिया है कि उनको कश्मीरी नहीं चाहिए, कश्मीर की ज़मीन चाहिए। ये तो उनके लिए उन्होंने सर्वाइवल का सवाल कर दिया है। अब जो उन पे और चीज़ें होंगी
اس کا دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں کیا رد عمل ہوتا ہے. مجھے دکھ ہوا یہ دیکھ کے کہ کل ہی ہندوستان میں بڑی اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ ریلائنس انڈسٹریز اور ارامکو کی جو آئل کمپنی ہے ان کی جو آئل کیمیکلز کی برانچ ہے ان کا معاہدہ ہوا ہے. اور یعنی جس رقم کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے کہ وہ انویسٹ کریں گے ارامکو والے ریلائنس انڈسٹریز میں، اور ان کو 5 لاکھ بیرل تیل کے ہر روز سپلائی کرتے رہیں گے، جو کرتے رہے ہیں، لیکن جس کی سپلائی اب انہوں نے لانگ ٹرم کمٹمنٹ کر دی ہے. تو اس کے ساتھ جب اقتصادی روابط پیدا ہوں گے تو پھر شیخ صاحب وہ تو کوئی 70 ارب ڈالر کی ہے یہ ورتھ جو پاکستان کے ساتھ کچھ دے رہے ہیں، اس کی تو 75 ارب فریکشن بھی نہیں ہے اس کی. جی نظامی صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جنرل اعجاز عوان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی گفتگو کر. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جنرل صاحب، عید مبارک آپ کو. گفتگو چل رہی ہے ریسنٹ جو معاہدہ ہے سعودی عرب اور انڈیا کا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان کہ امہ کے محافظوں کے مفادات وابستہ ہیں بھارت سے، آپ نہیں سمجھتے یہ اس وقت ضرورت نہیں تھی ایسے بیان کی، اور پہلے سے ہی مایوسی کی باتیں کرنا، یہ انڈیکیشن کس بات کی ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اس طریقے کی سٹیٹمنٹ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس وجہ سے دی ہے. میرے نزدیک ان تمام باتوں کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ملکوں کے مفادات یقیناً ہوتے ہیں اور ہوا کریں. جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی ہے 10 سال، تو پاکستان کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ اب جب یمن اور سعودی عربیہ کا ایک تنازع ہے اور یمن میں ایک جنگ ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پھر جب لیبیا کے اوپر حملہ ہوا اور لیبیا تباہ ہو گیا تو ہم کہاں کھڑے تھے؟ اسی طرح سیریا کے اوپر جب حملہ ہوا اور سیریا کے جو موجودہ صورتحال ہے یہاں تک پہنچا دیا گیا تو پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام ممالک پر جب اس طرح کی مشکلات آئیں تو پاکستان نے اپنی انٹرنیشنل پالیٹکس کو اور اپنی نیوٹرلٹی کو برقرار رکھا اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے طرفداری سے گریز کی. تو اگر آج وہ طرفداری سے گریز کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے حصے کے انگار خود تاپنے ہوتے ہیں. جنرل صاحب بولیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ کہوں گا یہ تو جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جو قومی مفاد ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن قریشی صاحب نے بات تو صحیح کہی ہے ویسے کہ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں تو ہم نے اپنے جنرل رحیل شریف کو ان کو دیا ہوا ہے، اور یمن میں فوج کشی میں ہم کہاں اس میں نیوٹرل ہیں؟ آپ بتائیے مجھے. نہیں یہ جو آپ کی بات ہے میں اس سے اتفاق نظامی صاحب نہیں کرتا. جنرل رحیل شریف از ناٹ ریپرزینٹنگ پاکستان، اور اس صورت میں پاکستان نے اپنی نیوٹرلٹی کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور پاکستان یمن کے اس تنازع میں ہمارا نیشنل اسمبلی کا ڈیسیژن تھا، ہم نے طرفداری سے گریز کیا، اور ہم نے وہ ٹروپس جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ایک پرانا معاہدہ ہے اس کے باوجود سعودی عربیہ میں ٹروپس بھیجنے سے یا اس جنگ میں طرفداری سے انکار کیا ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تنازع میں کشمیر اور پاکستان دو فریق ایسے ہیں جن کے خلاف اس وقت ہندوستان جو تیسرا فریق تھا کشمیر کے تنازع میں وہ برسر پیکار ہے. اس نے کشمیر کے سٹیٹس کو چینج کر دیا ہے، اس نے تمام بائی لیٹرل جو حدود و قیود تھیں ان کو اور انٹرنیشنل معاہدوں تک کو بالائے طاق رکھ کے ایک فیصلہ کر لیا ہے. تو اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا قدم اٹھاتا ہے، ہم نے کس طریقے سے اور کشمیریوں نے کس طریقے سے اس یلغار کو ریزسٹ کرنا ہے، ہم نے دنیا کے زمین کو کیسے جگانا ہے، وہ ہے یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل معاہدوں کی لائٹ میں. جی یہ صحیح ہے. یہ ہمارے ساتھ ہیں نجم الدین شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ بتائیے کہ کیا ہمارے ڈپلومیٹک آپشنز ہیں؟ یہ جنرل صاحب نے درست کہا کہ اس میں ہم صرف ڈپلومیٹک آپشنز کو ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور وہ کتنی ایفیکٹولی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے
دیکھیے پہلے تو میں جنرل صاحب نے جو بات کی اس کو میں انڈورس کروں کہ پاکستان نے نیوٹرلٹی مینٹین کی ہے. اس نیوٹرلٹی میں ہم نے، اور جو جنرل راحیل شریف جس الائنس کے ابھی سربراہ ہیں وہ اینٹی ٹیررزم الائنس ہے. اس اینٹی ٹیررزم الائنس میں یہ اب کر دیا گیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے ہے، اور انٹیلیجنس شیئرنگ مسلمان ممالک کے درمیان ہوگی، اور اس کے لیے ہم ٹریننگ کلاسز وغیرہ بھی شروع کریں گے کہ یہ پہچانا کیسے جائے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے جو حملے ہیں مسلمان ممالک میں ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایک فوجی رشتہ بھی ہے. ہماری اس وقت بھی وہاں پہ 5000 فوج ہے. اگر عوان صاحب کو کچھ اور پتا ہے تو مجھے بتائیں، لیکن مجھے تو یہ پتا ہے کہ 5000 فوج ہماری وہاں ہے، اور اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ انٹائرلی انٹرنل ہیں، کہ اگر کسی قسم کی وہاں پہ اندرونی ٹربیولنس ہوتی ہے تو اس میں ہم سعودی سیکیورٹی فورسز کی امداد کریں گے اس کے ساتھ ٹیکل کرنے کے لیے. لیکن ہمارا سعودی سرحدوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہمارا سعودی ایکشن جو ہے یمن میں اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ نیوٹرلٹی ہماری ٹریڈیشنل ہے، روایتی ہے، اور ہم نے شروع سے مینٹین کی ہے، نہ صرف ایران عراق وار اس مرتبہ کی لیکن اس سے پہلے والی، اور جو اس سے پہلے تنازع ہوتے رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر دو مسلمان ممالک میں مشکلات ہوں گی تو ہم ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ ہم ایک طرف لیں یا دوسرا طرف لیں. اب آگے چل کے جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے لیے آپشنز کیا ہیں، دیکھیے آپشنز آپ کے پاس بہت لمیٹڈ ہیں. جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ کشمیری فاروق عبداللہ صاحب نے بھی ایک درخواست داخل کی ہے انڈین سپریم کورٹ میں کہ یہ جو چیز کی گئی ہے یہ غیر آئینی ہے، اور یہ غیر آئینی قرار دی جائے جس طرح آپ پہلے فیصلے کر چکے ہیں، یعنی ہندوستانی سپریم کورٹ فیصلے کر چکی ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی، کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے بغیر یہ چیزیں نہیں کی جاتی. آپ اگر ایک قلم کے ساتھ اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اب گورنر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی حامی بھر دے، یہ چل نہیں سکتا. اب یہ ان کا کہنا صحیح ہے. اب دیکھا یہ جائے کہ جو ماحول ہے ہندوستان میں، اس ماحول میں سپریم کورٹ ہندوستان کی جو ہے وہ اسی قسم کے فیصلے کرے گی جو اس نے پہلے کیے ہیں یا نہیں کرے گی. اس وقت زیادہ مجھے امید نظر نہیں آتی، کیونکہ پہلی جو اپلیکیشنز ہوئی تھی جو پبلک ایکشن یا پبلک لا والے تھی، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی امیڈیٹ ہیئرنگ نہیں ہو سکتی، اس کی ہم ہیئرنگ بعد میں کریں گے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے فاروق عبداللہ کے درخواست پہ کیا کیا ہے اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ مجھے زیادہ ہندوستانی سپریم کورٹ سے امید نہیں ہے. جو چیز ہے اور جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ کس حد تک کشمیریوں کی مذمت ہوگی، کس حد تک وہاں پہ خون ریزی ہوگی، اور اس کا پھر دنیا بھر میں کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کس حد تک ضمیر اجاگر ہوتا ہے، اور کس حد تک یہ بھولتے ہوئے کہ ہندوستان پاکستان کا جھگڑا ہے یا نہیں جھگڑا ہے، یہ کہ کشمیریوں کا جو خون ریزی ہو رہی ہے کشمیر میں، اس کے سلسلے میں جو لوگ ہیومن رائٹس کو اپہولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ویلیوز ہیں، وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ ہوگا بڑا سوال. اور اسی کے لیے ہمارا جو کام ہوگا وہ یہ کہ دنیا تک خبر پہنچاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن، انٹرنیشنل میڈیا کو انکریج کریں کہ وہاں سے رپورٹ بھیجیں جن کی ساخت زیادہ ہوگی، اور ان رپورٹس کے بنا پہ ہم کوشش کریں کہ دنیا بھی اس کو اسی طرح دیکھے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا جنرل صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بیان آج ٹی وی پہ، اخبار تو نہیں ہے، کہ چین کے وزیر خارجہ نے کافی سنپ کیا انڈین وزیر خارجہ کو، اور بڑے دو ٹوک طریقے سے پاکستان کے موقف کی بھی تائید کی ہے، لداخ کے معاملے میں بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو 370 والا ایکشن ہے یہ بڑا ریکلیس ہے، آپ کو بات چیت کے ذریعے کشمیر کا معاملہ حل کرنا چاہیے. اسی دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے
ایک ریئلزم کی بات کی. انہوں نے کہا سیکورٹی کونسل کے اور بھی ارکان ہیں. ہم اس سے پہلے کہ سیکورٹی کونسل میں جاتے ہیں جو پرماننٹ ممبرس کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ ویٹو کرنے والے لوگ ہیں, مطلب شاید ان کا اشارہ روس کی طرف ہے جو ماضی میں کرتا رہا. اور ابھی میری جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ برطانیہ اور خاص طور پہ فرانس بھی آن بورڈ نہیں ہے. تو ہمیں کس طرح اس معاملے کو نیویگیٹ کرنا چاہیے؟ جی نظامی صاحب, مختصر کامنٹ کہ یس جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی کے اعتبار سے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے, 90s کا ہے. ہم نے پہلے بھی وہاں آرمی بھیجی تھی, اور اب بھی اگر ان کو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, حرمین شریفین کے دفاع کے لیے, رائل فیملی کی پروٹیکشن اور دفاع کے لیے اور انٹرنل سچویشن کے لیے ضرورت ہوگی تو ہم اب بھی سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ چائنا, دیکھیں چائنا ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ پارٹی ہے ٹو دس کانفلکٹ, کیونکہ ان کی سرحدوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. پہلے وہ بارڈر شیئر کرتے تھے لائن آف کنٹرول متنازع کشمیر کے ساتھ. اب جب ہندوستان نے لداخ کو یونین میں شامل کر لیا ہے تو اب چائنا بارڈر شیئر کر رہا ہے ہندوستان کے ساتھ, جو ایک نیوکلیئر پار ہے, آبادی میں اب تک اس سے بھی بڑا ہو گیا ہے. تو وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. لہذا چائنا ڈائریکٹ پارٹی ہے اس کانفلکٹ میں, اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار اکسائی چین کے اعتبار سے, تبت کے اعتبار سے, اور جو ان کے بارڈر کو تبدیل کیا گیا اس وجہ سے کیا ہے, اور وہ کریں گے. اور وہ ان کو اور بھی کوئی قدم اٹھانا پڑا تو وہ اٹھائیں گے. اسی طرح پاکستان جو ہے, ہم یونائٹڈ نیشن میں پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ہوں, ان کا ویٹو پار کا استعمال ہو یا وہ اپنی جگہ پہ ایک ریئلٹی ہے جو رہے گی. لیکن ہم جا رہے ہیں ہیومینیٹیرین لاسز کو اوائڈ کرنے کے لیے, ہم جا رہے ہیں اس جو سٹرکچر تھا اس کشمیر کا جو متنازع ہے, جو حل طلب معاملہ ہے, UN ریزولوشن کے مطابق 15 ریزولوشن میں اس کی جغرافیائی سرحدوں کا تعین ہو چکا ہے. اس کے پلیبسسٹ کا طریقہ بھی طے شدہ ہے ان ریزولوشن کے تحت. تو اب یونیلیٹرلی اگر ہندوستان کی حکومت ان جغرافیائی سرحدوں کو تبدیل کرتی ہے اور وہاں پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتی ہے جس میں خون ریزی ہو رہی ہے اور اس میں مزید اضافے کا سبب ہے, تو ہم ان ہیومن لاسز کو, ان انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے کے لیے, کیونکہ کشمیری مسلمان تو ہیں اور وہ زندہ لوگ ہیں, irrespective of the religion, ان کے قتل و خون کی کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا, نہ خاموش تماشائی بنا جا سکتا ہے. لہذا یونائٹڈ نیشن میں جانا ہے, وہاں جا کے یہ مدعا ان کے سامنے رکھنا ہے. اگر ہندوستان اس ظلم کو رکواتا ہے, وہاں پہ آبزرورز بٹھاتا ہے, وہاں پہ امن کا قیام کرتا ہے اور اپنے ریزولوشن کے اوپر عمل درآمد کروانے کا ارادہ رکھتا ہے. ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ کے آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جو ٹیکنیکل طریقہ کار ہوگا سلامتی کونسل میں جانے کا وہ کیا ہوگا, اور اگر انسانی حقوق کی بنیاد پہ پاکستان اپنی پلی پیش کرتا ہے تو اس سے کیا ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. جو افغانستان میں اس وقت معاملات ہیں اس کا ذکر بھی کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہو کیا رہا ہے میں. نظامی صاحب کچھ ٹیکنیکل باتیں بیان کر رہے تھے جنرل صاحب بریک سے پہلے, لیکن یہ جو افغانستان میں امن عمل ہے, اس سے پہلے یہ تاثر تھا کہ پاکستان کے لیے یہ ایک موقع ہے, پاکستان اس میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ کشمیر کا محاذ ایک بار ایک نئے سرے سے کھلا ہے. ان سارے حالات میں اگین جو اشرف غنی کی سٹیٹمنٹ ہم دیکھ لیں, یہ زلمے خلیل زاد کی ڈیمانڈز ہم دیکھ لیں, اگین کویسچن جو ہے وہ آپ کی ڈپلومیسی پہ آ رہا ہے, اور ڈپلومیسی اگر مایوس ہے جائیں گے کس ڈگر ہم؟ میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ مثلا آج یہ افغانستان پہ مذاکرات جو ہو رہے تھے قطر میں وہ ختم ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی گورنمنٹ سے مسئلہ مشورے کر رہے چلے گئے ہیں. 1 ستمبر کو کہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا, لیکن اشرف غنی صاحب فرماتے ہیں کہ جی
میں تو الیکشن کروا کے رہوں گا اور یہ انٹرنل معاملات میں نہیں دخل اندازی کرنے دوں گا. اور ظلمن خلیل زاد کہتے ہیں یار عید قربان ہے, اس پہ آپ بھی تھوڑی سی قربانی دیں, مطلب ہلٹ اسی طرف ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں جو اینڈ گیم ہے, یہ تو لگتا ہے کہ ون وے اور دی ادر ان کی کوئی اگریمنٹ ہو گئی ہے. جی دیکھیے, معاملات بہت حد تک طے پا گئے ہیں اور معاہدہ تو ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کا جو نیکسٹ 2 شقیں ہیں یہ یقیناً ابھی تک حل طلب ہیں, اور یہی مشکل ترین فیصلے ہیں 2 جنہیں مل کر کرنا ہے, اور پاکستان اس میں صرف معاونت کر سکتا ہے, مکمل ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا, اور نہ وہ ایسی اٹھانے کی غلطی کرے گا. وہ 2 معاملات ہیں. ایک یہ جو انتخابات ہیں, زلمے خلیل زاد چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے یہ انتخابات اپنی موجودگی میں کروا کے دوبارہ سے برسر اقتدار آ سکیں, جبکہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ جب تک کوئی انٹرم سیٹ اپ نہیں بنتا اس وقت تک ایک نیوٹرل سیٹ اپ قائم کیا جائے اور ان انتخابات کو فی الحال جلد بازی میں منعقد نہ کیا جائے. اس پر کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا. یہ ایک حل طلب معاملہ ہے. اور دوسرا ہے انٹرا افغان انڈرسٹینڈنگ, تاکہ تمام جو ڈفرینٹ فیکشنز افغانستان کے اندر موجود ہیں وہ آپس میں امن سے رہنے کا ارادہ کر لیں اور ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے تاکہ وہ شراکت دار بن جائیں اس انٹرم سیٹ اپ میں, اور پھر اس فری اینڈ فیئر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اپنی اسٹرینتھ شو کر سکیں. تو یہ 2 معاملات جو ہیں ان میں یقیناً ابھی تک مشکلات ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا. بہر صورت امریکہ نے وہاں سے نکلنے کا تہیہ کر لیا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام فریقین مل کر جو ریجنل کنٹریز ہیں, کیونکہ بنیادی ریسپانسبلٹی اس وقت امن کی ریجنل کنٹریز پہ آ رہی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. وہ ان تمام فیکشنز پر ایک نہ ایک طریقے سے انفلوئنس بھی رکھتے ہیں. تو جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کا ابھی رول ہے کہ وہ طالبان کو اور جو موجودہ حکومت افغان گورنمنٹ ان کو کنونس کر کے کوئی راہ نکالیں. راہ کوئی نہ کوئی نکل آئے گی. اچھا نجم الدین شیخ صاحب, یہی سوال میرا آپ سے صرف اس اضافے کے ساتھ کہ ابھی بات کی جنرل صاحب نے ریجنل کنٹریز کی, زلمے خلیل زاد بھی نئی دلی بھی گئے تھے. ایک طرف تو پاکستان کی کشمیر پہ انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہے, لیکن افغانستان پہ بھی ہمارا ان کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا ایز اے فریق, اور امریکہ ان کو گھسانے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس معاملے میں بھی کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنے کی؟ دوسرے امریکہ نے اپنی وجوہات کی بنا پر ایک بہت بڑے فریق ایران کو اس سے باہر رکھا ہوا ہے. اس کے ہوتے ہوئے اگرچہ ایران اور امریکہ کے کافی مفادات افغانستان میں کوئنسائڈ کرتے ہیں, تو آپ اس سیناری کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی, کیونکہ امریکہ کی تو اب خواہش لگتی ہے کٹ اینڈ رن کا شاٹ وہاں سے نکلنے کی, تو کوئی نہ کوئی صورتحال نکل آئے گی جو قابل عمل ہو سب فریقین کے لیے؟ دیکھیے, اولاً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ امریکہ اپنی سب افواج جو ہے وہ نکالنے کو تیار ہے. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایک فورس وہاں رکھیں گے جب وہ کہتے ہیں کہ کنڈیشن بیس وڈرول ہوگی, اور ہم جو اپنی اینٹی ٹیررزم اور انٹیلیجنس گیدرنگ کی جو صلاحیتیں ہیں ہماری, وہ ہم افغانستان میں مکمل رکھیں گے. میرے اپنے اندازے سے, اور ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ کوئی زیادہ ریلائنس نہیں کی جا سکتی, لیکن جو میرا اپنا تخمینہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگن کے درمیان جو بات چیت ہے اس میں اس نوعیت کی بات چیت ہو رہی ہے. اس وقت 16,000 ٹروپس ہیں. کچھ نیٹو کی اب کہتے ہیں کہ 14,000 امریکن ٹروپس ہیں. میری نظر میں 14 نہیں ہیں, 16,000 ہیں. اور 16,000 ٹروپس کے علاوہ ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں پرائیویٹ کیپیسٹی میں, اور جو کہ این جی اوز کے ساتھ اور وغیرہ کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میرا تخمینہ اس وقت ہے کہ 30-35 ہزار کے قریب امریکی ابھی افغانستان میں ہیں. اس سے ذرا نجات دلوا دیں. ہم نے فینسنگ کی ہے, ہمیں جو فینسنگ ابھی تک ہوئی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے
امن افغانستان میں اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ افغانوں کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب. ملک کے لیے اتنا اہمیت نہیں رکھتا. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب آپ سے میں جاننا چاہ رہا تھا یہ جو اس وقت حالات ہیں افغانستان کے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کا الو تو افغانستان میں سیدھا ہو جائے گا، لیکن پاکستان اس وقت جو کشمیر کو لے کے جتنی کاوشیں کر رہا ہے، دوسری جانب بھارت نے جوتے کی نوک پہ رکھا ٹرمپ صاحب کی ثالثی کی آفر کو. آپ نہیں سمجھتے اس وقت پاکستان کو امریکہ کے سارے یا افغانستان کے امن عمل میں جو کردار ہے اس کو مشروط کر دینا چاہیے کشمیر کو لے کر، کشمیر کے معاملے کے ساتھ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم جیسے شاہ محمود قریشی کا ریئلزم تو یہی ہے، لیکن امریکہ نے ذرا بیان تو ایسا دیا ہے جو کہ سپورٹیو ہے. اور ابھی ایلس ویلز آئی ہوئی تھی، میری بھی ان سے گفتگو ہوئی، وہاں انہوں نے بار بار پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات کا ذکر کیا، کیونکہ ہم تو ابھی تک سمجھتے ہیں ٹیکٹیکل اور ٹرانزیکشن ہے، وہ اسٹریٹجک کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں چین سے دور رکھنے کے لیے. میرا اب یہ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میرا جنرل صاحب سے یہی میں جاننا چاہوں گا اس براڈر کینوس پہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کو آگے چلتے، کیونکہ بڑا ایک ٹائٹ روپ واکنگ لگتی ہے مجھے یہاں. جی چیلنجز ہیں، ٹائٹ روپ واک ضرور ہے نظامی صاحب، لیکن دیکھنا ہم نے یہ پہلی بات میں بالکل ٹو دا پوائنٹ آؤں گا تاکہ اس کو ہم کم وقت میں سمیٹ سکیں بات کو. پاکستان جو معاونت کر رہا ہے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے، اس کو مشروط نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے، نہ اس سے ہمیں الگ ہونا چاہیے. افغانستان کا امن بنیادی طور پر ہمارے ہی فائدے میں ہے، تو یہ ایک دو ٹوک بات ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ افغان عوام کے بعد پاکستان کو ہی ہوگا. لہٰذا اس امن میں تو ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. مختصر دوسری بات جو نجم الدین شیخ صاحب نے کہا ہے، دیکھیں وہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے جو انٹرا افغان ڈائلاگ میں، شاید وہ روانی میں دو ملکوں کو مس کر گئے ریجنل میں. رشیا اور چائنا کا بہت بڑا کردار ہے اس امن کے قیام کے لیے. وہاں پہ ہونے والے مذاکرات ہوں یا بگ تھری کی میٹنگ وہ چائنا میں جو ہوئی تھی جس میں پاکستان کو دعوت دے کے بلایا گیا تھا، اس میں چائنا، رشیا، امریکہ اور پاکستان شامل تھے. تو ان دو کنٹریز کا، ریجنل کنٹریز میں ایران ڈیسائسو نہیں ہے جتنے یہ دو ممالک بھی ہیں، لہذا ایران کو آن بورڈ کرنا ضروری ہے. چائنا اور رشیا کا اتنا ہی حصہ ہے. اور جو افغانستان کی ایک اندرونی سچویشن ہے جو کوئی ملک بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ اگر یہ $4.9 بلین کی امداد روک دی جائے تو افغان آرمی تتر بتر ہو کے اپنے وار لارڈز کے پاس چلی جائے گی، کلیپس کر جائے گی، اور یہی اسلحہ اور ایمونیشن یہ یوز ہوگا انٹرنل وار فائٹنگ کے لیے، جس کو روکنا ہے. امریکہ بھی روکنا چاہتا ہے، ریجنل کنٹریز بھی روکنا چاہتی ہیں. لہذا امریکہ کا وہاں پہ کچھ نہ کچھ موجودگی جب تک سٹیبلٹی نہیں آتی وہ ناگزیر ہوگی. اسی بات پہ ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آتا ہوں آخری بات کی طرف جو آپ نے کہی کہ کشمیر کا ایشو افغانستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. البتہ ہم امریکہ کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم USSR کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے 1984 میں اور آپ کے فرنٹ لائن فورس تھے اور ایلائی تھے، اس وقت ہندوستان نے حملہ آور ہو کر سچن پر قبضہ کر لیا تھا اور آپ نے ہماری کوئی معاونت نہیں کی. آج وہ 33 برس سے وہاں بیٹھے ہیں. آج جب پھر ہم مصروف ہیں اور امن کے قیام کے لیے آپ کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک کوآپریشن کی بات آپ کر رہے ہیں، تو پھر امریکہ نے حملہ کر کے کشمیر کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے. تو ہم آپ کے مفادات میں شامل رہتے ہوئے ہمیں کب تک آپ ولنریبل کریں گے انڈین ایگریشن کے اگینسٹ؟ شیخ صاحب سے ذرا مختصر کہیں گے رسپونڈ کریں. دیکھیے میں جی شارٹلی کمنٹ کیجیے گا. جو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ایفرٹس انکنڈیشنل ہونی چاہیے افغانستان کے میں، وہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ چین اور روس کے مفادات بھی ہیں اور ان کے کردار بھی ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ جب بیجنگ میں ملاقات ہوئی تھی اور چین، روس، امریکہ اور پاکستان تھے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ میٹنگ جو تھی وہ اس لیے تھی کہ
کہ وہ پاکستان کو کہیں کہ ہم آپ کی اہمیت پہچانتے ہیں اس سارے سلسلے میں اور ہم آپ پہ یہ جوابداری ڈال رہے ہیں. یہ مت بھولیے گا کہ یہ جو میٹنگ تھی بیجنگ والی وہ اسی کے لیے تھی کہ ہم سب آپ کی حمایت کریں گے اور آپ کیجئے جو کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کا کلیدی کردار ہے وہ آپ ادا کیجئے گا. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ روس اور چین کی حصہ نہیں ہے، لیکن وہ جوابداری جو ہے وہ انہوں نے آپ پہ سونپ دی. آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ کہ جنرل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹرسٹ سب سے زیادہ ہے in peace in Afghanistan, and this is not linked to Kashmir, this is not linked to any other problems that we have, including the problems with India. Thank you. ٹھیک، بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جنرل اعجاز اعوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ کراچی کا رونا اب کس پہ رویا جائے؟ کے ایم سی کے مسئلے ہیں، سندھ حکومت کا فالٹ ہے، ادارے بھی کام نہیں کرنا چاہتے، کرنٹ لگنے سے بھی لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں. آخر یہ ساری ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ قدرتی آفت ہے، لیکن یہ پریڈکٹڈ ہے. پہلے پتہ ہوتا ہے کہ بارش اتنی ہوتی ہیں، لیکن سال کی جو نگلیکٹ ہے کراچی کے ساتھ، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر وہاں پہ جو نالے والے تھے بھی ان میں بھی کچرا بھرا ہوا ہے. پھر جو اربنائزیشن ہوئی ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تین فریقوں میں یا ملاؤں میں کراچی کی مرغی حرام ہوئی ہے. ایک طرف سندھ گورنمنٹ ہے، دوسری طرف ایم کیو ایم ہے، اور تیسری طرف فیڈرل گورنمنٹ ہے. اب سب سے پہلے تو یہ ایم کیو ایم کا رول لے لیں کہ یہ میئر ہیں جو اس وقت، اس سے پہلے بھی یہ کراچی جو ہے وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم کے ڈومین رہا ہے. انہوں نے یہاں کوئی جی بالکل ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی. یہاں کے وہ جو پاک سرزمین کے سربراہ ہیں وہ بھی کہتے تھے میں بیسٹ میئر ہوں پاک دنیا میں، وہ بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور یہ وہاں بتیں خوری اور دوسرے کاموں میں لگے رہی ہے. تو ایم کیو ایم اب بڑا جو ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم تو نہیں ہے. ایک تو یہ کہنا کہ جی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ دوسری طرف سندھ گورنمنٹ ہے، وہ کہتی جی ہم نے، اب تو چیف منسٹر کہتے ہیں جی سڑکیں صاف کرنا اور ان کو کھلا رکھنا ہماری ذمہ داری تھی، وہ ان بارشوں میں بھی کر دی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے، ایک تو خیر انکمپٹنس یا کرپشن کے علاوہ تیسری یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار جن لوگوں نے ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا ہم ان کے لیے کیوں کچھ کریں. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، علی زیدی صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں. اب جس طرح ڈیم فنڈ سے ڈام نہیں بن سکتا، کراچی بھی چندے بازی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ اس کے لیے باقاعدہ بجائے ون اپ مین شپ کے، جس طرح اگرچہ مثال میں میاں نواز شریف کی دوں آپ کو کہ جب میاں نواز شریف اور جنرل راحیل شریف 2013 میں میرے خیال سے کراچی گئے ستمبر میں، اور وہاں پہ کراچی کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں سندھ گورنمنٹ، ایم کیو ایم کے رہنما، جنرل راحیل شریف، یہ ساری فوجی قیادت وغیرہ تھی اور رینجرز، اور انہوں نے کراچی کو صاف کرنے کا ایک ایکشن پلان بنایا اور اس پہ عمل ہوا اور کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں. آج بھی یہ جو ہے نا، اس پہ کریڈٹ لینے کی بجائے پرائم منسٹر کو یہ کرنا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر کا جو ایگو اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر چیز کو کہتے ہیں یہاں ہم خود کریں گے، اور ہم اپوزیشن کو، چاہے وہاں پہ ان کی سندھ کی گورنمنٹ ہے جو، حالانکہ اس وقت میاں نواز شریف اور سندھ گورنمنٹ کی بھی کوئی تال میل نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کی ضد تھے. جی ایسے ہی ہے. اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ تو یہ اس معاملے کا حالت. ٹھیک ہے جی نظامی صاحب، کے الیکٹرک لوگ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو رہے ہیں. یہ کے الیکٹرک کی کارکردگی، یہ تو پہلی وہ جو پرائیویٹ اینٹی تھی، لیکن اس کے باوجود اب یہ لوگوں میں موت بانٹ رہی ہے. اب اس کی ذمہ داری کس پہ آ سکتی ہے؟ دیکھیں نا، کہ لڑکے کے ایک تو آپ نے کرنٹ کی بات کی، ان کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ بہت خراب ہے، جو شاید پوری طرح ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. لیکن دوسرا مسئلہ ہے جو بڑے 36 گھنٹے وہاں بجلی بند ہے. اصل بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک جو ہے، جو آر ایف نقوی صاحب ہیں جو کہ ایک مشہور فائنینسر ہیں، آج کل وہ جب وہ اسلام آباد سے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اریسٹ ہوئے تھے اور اب گھر پہ نظر بند ہیں اور امریکہ میں ان کو ایکسٹریڈیٹ کیا جا رہا ہے.
3 سال ان کو UAE میں قید ہو چکی ہے کرپشن کی بنیاد پہ. یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے بل گیٹس اور میلنڈا فاؤنڈیشن اور 1-2 اور امریکی فاؤنڈیشنوں کا فنڈ خرد برد کیا تھا. اب یہ صاحب یہاں پہ پاکستان میں ایسے آتے جس طرح کے مین ایڈوائزر ہوں. یہاں خان صاحب کے بڑے قریب تھے، ان کے یعنی ایک قسم کے سب سے بڑے فنڈ ریزر تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ کی اپوائنٹمنٹ پر ان کا کلیدی رول تھا. اب یہ کے الیکٹرک کو بیچ چکے ہوئے شنگھائی الیکٹرک کے پاس، لیکن وہ ڈیل میں بہت سارے سکم ہیں جی. تو شنگھائی الیکٹرک کے اور ان کے درمیان یہ ڈیل تھرو نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس کے الیکٹرک ہے، ایک تو ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کے سربراہ جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، وہ کرپشن کے الزام میں ان کی جو کمپنی جو ہے اس کو اون کرتی ہے وہ لیکویڈیٹ ہو چکی ہوئی ہے یا لیکویڈیٹ ہونے جا رہی ہے. اب اس میں کیا کے الیکٹرک میں کون یا اس میں انویسٹ کرے گا؟ اور یہ پاکستان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، اور کے الیکٹرک جو ہے جو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے وہ کر نہیں رہی ہے، وہ تو اس کو بیچ چکے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں. تو اس کا حل بھی میرے خیال سے موجودہ حکومت کو نکالنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عام آدمی میں بددلی پھیل رہی ہے. اور دوسرے اس بارے میں یہ مسلسل پرابلم ہے. اس میں خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے فنڈ بھی دوں گا. یقیناً حکومت کو اس بارے میں کوئی مارشل پلان بنانا چاہیے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے ایک تو وہ اس کو ریپیئر ہونے کے علاوہ بن سکے، اور دوسرے اس میں لیکیجز بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا گرینڈ آپریشن کراچی آپریشن کے نام سے شروع ہوا تھا امن و امان کے لیے، ویسا ہی کراچی کے مسائل کے لیے بھی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے کرنا چاہیے. دوسرا، عارف نقوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، کچھ دن پہلے گلف نیوز نے ان سے متعلق خبر رپورٹ کی تھی کہ انہیں کسی اور بھی ملک کی عدالت نے سزا دی ہے. اس سے متعلق بھی آپ کے پاس کچھ ہے، کچھ اطلاعات ہیں؟ جی، وہ یہ تھا کہ ایک وہاں پہ غالباً ایئر ایشیا اس میں یہ بہت بڑے انویسٹر تھے، ان سے بھی پیسے لیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیس کیا ہوا تھا. تو گلف میں تو وہ جا ہی نہیں سکتے بڑی دیر کے، وہ جائیں تو ان کو اریسٹ کر لی جائے. یہیں پہ تو بیس تھی ان کی کمپنی. تو اس بارے میں وہاں کی عدالت نے ان کو 3 سال قید سنا دیا. اور امریکہ میں جو ان کے پارٹنر ہیں وہ پہلے ہی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہوئے ہیں. تو وہ تو خیر ایک بہت بڑے گمبھیر قسم کے مسئلے میں انوالوڈ ہیں، لیکن کے الیکٹرک کے حوالے سے اس کے چلٹے پاکستان میں بھی پڑ رہے ہیں. جی اچھا، بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان کشمیر جائیں گے، وہاں خطاب بھی کریں گے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے تو یہ کہہ دیا کہ پہلے ہم پہنچے اس کے بعد وزیر خارجہ پہنچے ہیں. کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ اور عمران خان کے خطاب؟ جی یہ ریس میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک قسم کا منتقمانہ رویہ حکومت کو اپوزیشن کی طرف ختم کر کے، ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو احتساب کا عمل اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے یہ جو اذیت پسندی کی بو آ رہی ہے جس کا بلاول نے ذکر کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر بڑی اچھی اس کی مجھے ویژول لگی کہ وزیر خارجہ اور بلاول صاحب اکٹھے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے. اسی اسپرٹ کے تحت اس ملک کے دیگر مسائل کو حل کرنا چاہیے جس میں کشمیر بھی شامل ہے. عمران خان صاحب کے خطاب سے کیا توقعات ہیں؟ کیا بات کی جا سکتی ہے؟ عمران خان کیا نئی بات کریں گے کشمیر میں جا کر؟ میں نے عرض کیا، عمران خان صاحب کو اس ملک کو اب یونٹی کا پیغام دینا چاہیے، کیونکہ اکانومی، اندرونی مسائل، کشمیر، بہت سارا بیک لاگ اکٹھا ہو گیا جو کسی ایک حکومت کا، چاہے اس کو پوری بیکنگ بھی حاصل ہو اسٹیبلشمنٹ کی، بس کا روک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف نظامی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آج کے سے اتنا ہی. ایک مرتبہ پھر سے اپنے سبھی دیکھنے والوں کو عید مبارک. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.